बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। हम आज की वीडियो में तीन चार बड़े अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने आखिरकार जो 8 फरवरी के बाद 14 रोज़ के अंदर या 14 रोज़ में इनको कानूनी तौर पर, और जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का उसके तहत 22 फरवरी तक अपलोड करना था फॉर्म 45 को, वो अपलोड नहीं हो रहे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी, और अब ये खबर आई है कि फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने अपलोड कर दिए हैं या कर रहे हैं। कुछ पे अपलोड हो चुके हैं और जिन पे अपलोड हुए हैं उसने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। वो किस तरह खोला है, कुछ जो है वो मिसालें आपके सामने रखेंगे, और इसके अलावा आपको मैं एक और चीज़ अहम बताऊंगा कि जो बहुत बड़ा डंट डालेगी कि इलेक्शन कमीशन इसका दिफा नहीं कर सकेगा। कैसे इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने फॉर्म 45 में की जाने वाली तब्दीलियों का दिफा कर सकेगा। एक तो हम इस पे बात करेंगे, दूसरा हम बात करेंगे कि मखसूस नशिस्तें जो गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अहम फैसला दिया, इस पे पीटीआई ने किया क्या है, पीटीआई क्या कर सकती थी और क्या किया है और क्या नहीं किया, इस पे हम जो है वो बात करेंगे। इसके अलावा एक्स बंदिश के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में एक बड़ी अहम समाअत हुई है, उसमें एक ऐसा इंकशाफ हुआ है, आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे और सर पकड़ लेंगे। और इसके अलावा आखिर में हम डीसी इस्लामाबाद का जो बेंच है वो टूटा है, बेंच क्यों टूटा है इस पे बात करेंगे। चार बड़े अहम मौज़ूआत हैं, इस पे बात करनी है। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालते हैं तो आपको फौरन जो है वो वीडियो आपको मिल जाया करे, उसका लिंक जो है वो मिल जाया करे, और फीडबैक और कमेंट्स जरूर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फॉर्म 45 है वो जो है वो अब खुल गया है मामला, और फॉर्म 45 जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। इसमें से कुछ मिसालें जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो बड़ी अहम मिसाल है, बैरिस्टर तैमूर मलिक हैं, ये यूसुफ रजा गिलानी जो है वो उनके खिलाफ इलेक्शन इन्होंने लड़ा, और बैरिस्टर तैमूर मलिक ये लिखते हैं कि अब जितने भी हलके हैं उसमें तमाम हलकों में पीटीआई के जो उम्मीदवार थे जिनका क्लेम ये है कि फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीते हुए हैं, और उनके मुखालिफिन मतलब मुस्लिम लीग नून के मोस्टली जो है उनको जितवा दिया गया है, ये बुनियादी तौर पर केस है। तो इस केस में स्टैब्लिश करने में कौन कौन सी चीजें हैं जहां पे इलेक्शन कमीशन दफा नहीं कर सकेगा, उसमें ये एक एग्जांपल के तौर पर जो वो लिखते हैं कि उनके जो फॉर्म 45 उनके पास है उसमें टोटल वोट है, और ये बड़े मुज़िका खेज किस्म के जो है वो उन्होंने फॉर्म 45 में तब्दीलियां हुई हैं। आप देखिएगा कि ये इतनी बचगाना है कि इनको डिफेंड तो दूर दूर तक नहीं किया जा सकेगा कि ये जो ये एक पोलिंग स्टेशन है। अच्छा, बैरिस्टर तैमूर मलिक वो हैं जो एक अच्छी भली लीड से जीत रहे थे यूसुफ रजा गिलानी से, मुल्तान से, और उनके बाद अभी जो उनकी हारने का जो फिगर है मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। 104 वोट से बैरिस्टर तैमूर मलिक हारे हैं। बैरिस्टर तैमूर मलिक ने एक हल्का सिर्फ जो है एक पोलिंग स्टेशन का लिखा है कि उनके वोट थे 482, और उनको कर दिया गया 82, मतलब बासी कर दिया गया 82, और उन्होंने ये कहा है कि टोटल कास्ट वोट है 798, 798 वोट टोटल कास्ट हुए हैं, और उसमें से 404 वोट जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। मतलब ये है कि उन्होंने कहा है कि हमारे इनके वोट थे 482, मतलब जो है वो बासी वोट जो है वो रख दिए गए हैं 82 वोट, और जो 400 है वो फारिग कर दिए गए हैं, और जो वो मुस्तरद में डाल दिए गए कि ये जो मुस्तरद हो गए हैं। तो ये एक हल्के का मैं बता रहा हूं कि एक पोलिंग स्टेशन का इफेक्ट कितना है, कि एक बंदा 104 वोट से हारा हुआ है, और एक ही पोलिंग स्टेशन में 404 वोट जो है मुस्तरद कर दिए गए। कितनों में से? 798। और ये पोलिंग स्टेशन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पोलिंग स्टेशन है जब किसका, ये पोलिंग स्टेशन है जो मुल्तान का जो कैंट का एरिया है वहां का ये पोलिंग स्टेशन है जहां पे ये मामला हुआ है। तो इसके अलावा आगे फर्दर चलते हैं कि मजीद क्या हुआ। कुछ कराची के और जो हैदराबाद के कुछ पोलिंग स्टेशन हैं उनके भी आए रिजल्ट्स, इस तरह ही आए हैं जिनमें रिजल्ट्स में तब्दीलियां की गई हैं। फॉर्म 45 जो
نواز شریف صاحب ہیں ان کے حلقے کا، وہاں پہ بھی کچھ ایشوز اسی قسم کے آ رہے ہیں کہ وہاں پہ تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو راولپنڈی کا ایک حلقہ ہے وہاں پہ جو ہے وہ فارم 45 کے حوالے سے اسی قسم کی آ رہی ہے، اور گجرات کے حلقوں کے حوالے سے بھی خاص طور پر جو بات کی گئی ہے گجرات کی، اس میں بھی اسی طرح کے ریزلٹس میں جو فارم 45 ہیں جو الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کیے ہیں اور جو موجود ہیں وہ اس میں تبدیلیاں واضح طور پر نظر آ رہی ہیں۔ سیالکوٹ کا جو حلقہ ہے اسی طرح اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہے وہ کھلنا شروع ہوئی ہیں، تو آپ دیکھیے گا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ مجھے تو کہیں پہ رکتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس سارے تناظر میں متی اللہ جان سینئر صحافی ہیں، انہوں نے یہ کمنٹ کیا ہے کہ یہ آپ کیوں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں ان فارم 45 پر، کیونکہ ان کا فارم 45 کا 8 فروری کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو 9 فروری کے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب سی صورتحال جو ہے وہ بہرحال پیدا ہوئی ہے اس سارے معاملے میں۔ ایک بہت بڑا پنڈورا باکس ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو ناظرین بتا دوں کہ اس سارے معاملے میں ایک اور چیز جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں ایک حلقہ اسلام آباد کا، اس اسلام آباد کے حلقے میں ایک طرف ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیں نون لیگ کے، اور دوسری طرف ہیں شعیب شاہین ہیں، تو اگر ان دونوں کا، یا علی بخاری ہیں پی ٹی آئی کے، اگر فرض کریں کہ جو فارم 45 کے مطابق طارق فضل چودھری جیت رہے ہیں اور جو فارم 45 کے جو ہے وہ جو شعیب شاہین ہے پی ٹی آئی کے یا علی بخاری ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے پاس جو ہے وہ اس کے مطابق وہ جیت رہے ہیں، تو اب تھرڈ پارٹی بڑا جو ہے وہ ہوگا۔ اس میں وہ بات آپ کی تھی کہ اس کو الیکشن کمیشن دفاع نہیں کر سکے گا کہ تھرڈ پارٹی مطلب پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی جہاں پہ ہوگی، تو وہ اگر فارم 45 سامنے لے آئے، اچھا وہ فارم 45 جو جماعت اسلامی یا پیپلز پارٹی کا ہوگا یا ٹی ایل پی کا ہوگا، اور وہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں ان کا ہوگا، اگر پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار اور پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی ٹی ایل پی کے فارم 45 آپس میں میچ کر رہے ہوئے، اور جو الیکشن کمیشن نے جو ویب سائٹ پہ ڈالا ہے اگر یہ آپس میں میچ ہی نہ کر رہے ہوئے، تو پھر کیا بنے گا کہ 4 لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں ہمارے فارم 45 ایک جیسے ہیں اور الیکشن کمیشن کا مختلف ہے، تو اس کو کیسے ڈیفینڈ کیا جا سکے گا؟ یہ بہت بڑا معاملہ ہے، یہ بہت بڑا پنڈورا باکس کھلنے لگا ہے، اور اس پہ ڈیفینیٹلی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی۔ اس میں مجید نظامی ہیں، ایک بڑے اہم اور بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تمام احباب سے گزارش ہے کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر گجرات کے NA 64 کے فارم 45 رول ملاحظہ کریں۔ تقریباً ہر صفحے پر ایک لطیفہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا۔ انتہائی بھونڈے انداز میں ووٹ تبدیل کیے گئے ہیں۔ صرف ایک مثال کے تحریک انصاف کی کیسرا الہی کو 590 ووٹوں کو 090 بنا دیا گیا، اور چودھری سالک حسین کے 11 ووٹس کو 511 ووٹ بنا دیا گیا، اور دیدہ دلیری دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے وہ سارے فارم اپلوڈ بھی کر دیے گئے ہیں اور وہ سارے نظر بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک سینیریو ہے، ایک پنڈورا باکس ہے جو کھلنے لگا ہے، اور میرا خیال ہے کہ بہت بڑے سوالات آئیں گے۔ اس وقت تک اگر اس وقت تک بات کریں 5 مارچ کو، 8 فروری سے لے کر 5 مارچ تک، تو اس وقت تک جو پاکستان کی عدلیہ ہے، سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ سے لے کر، وہ ناکام رہی ہے اس سارے معاملے کو ایڈریس کرنے میں، اور الیکشن کمیشن تو ناکام ہی رہا ہے۔ ایک تو معاملہ یہ تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، کل جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ دیا تھا، اور اس فیصلے کے خلاف جو پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ انہوں نے کسی فورم پر اس کو چیلنج کرنا ہے۔ آج مختلف لوگوں سے میری بات ہوئی کہ وہ کس فورم پر چیلنج کریں گے، تو کنفیوژن ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ کس فورم پر وہ چیلنج کریں گے۔ ہائی کورٹس میں جائیں گے، اگر ہائی کورٹس میں جانا ہے تو ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جانا پڑے گا، لاہور ہائی کورٹ میں بھی جانا پڑے گا، اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی جانا پڑے گا۔ اگر سپریم کورٹ جاتے ہیں تو سپریم کورٹ اوورآل سارے معاملات کو دیکھ لے گی۔ اس سے قبل جب پشاور ہائی کورٹ نے بلے کے نشان کے کیس کا فیصلہ دیا تھا تو اس وقت بھی یہ سوال سامنے آیا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن تو صرف خیبر پختونخوا تک ہے، وہ کیسے اپنی جورسڈکشن ایکسٹینڈ کر سکتی ہے؟ لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے بھی سوچا جا رہا ہے کہ وہ ہائی کورٹس بھی جائیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ جانا سب سے بہتر رہے گا، اور آج کسی بھی اگر عدالتی فورم پر پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی پٹیشن فائل ہوتی تو وہ سٹے بھی لیتے، سٹے لینے کی کوشش کرتے تاکہ جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ نوٹیفیکیشنز روکے جا سکتے۔ لیکن اب جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں اور مرکز میں جو نوٹیفیکیشن سے مخصوص نشستوں سے دیگر جماعتوں کو وہ ساری سیٹس دے دی گئی ہیں، اور وہ کل جو ہے وہ حلف بھی اٹھا لیں گے، تو پھر کیا معاملہ ہوگا، کیسے وہ سارا جو ہے وہ یہ ریورس ہوگا، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور پی ٹی آئی نے آج اس حوالے سے کوئی کوشش نہیں کی کہ وہ کسی عدالتی فورم پر جا کر اس حوالے سے باقاعدہ طور پر کوئی سٹے آرڈر جو ہے وہ لے لے،
ایسا کچھ نہیں ہوا، اور یہ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے مزید جو ہے مشکلات پیدا کرے گا جب گزٹ نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا اور پارلیمنٹ کی وہ ممبر بھی ہو جائیں گے۔ وہ پارلیمنٹ کی ممبرشپ کیسے جو ہے وہ ختم ہوگی، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس سے قبل بھی یہ سوالات آتے رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ جو ہے مجھے جو ہے وہ بڑا گمبھیر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اگر سٹے لے لیا جاتا تو سچویشن مختلف بھی تھی۔ بہرحال ان کی اپنی لیگل جو ہے وہ پلاننگ ہے، وہ کس طرح اس کو لے کر چلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے بات کرنی ہے جو آج بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوا سندھ ہائی کورٹ میں۔ ہمارے وہاں پہ دوست ہیں شاہد حسین جو کمرہ عدالت میں موجود تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ پی ٹی اے کی جانب سے وہاں پہ آج جو لوگ آئے، وکیل آئے، پی ٹی اے کے حکام آئے، انہوں نے یہ کہا کہ 8 فروری کو جو انٹرنیٹ بند ہوا تھا، اس کے بعد 9 فروری کو ہم نے انٹرنیٹ کی بندش انٹرنیٹ کھولنے کے حوالے سے یہ کہا تھا، اور یہ کہا تھا کہ انٹرنیٹ کھول دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ایسا کوئی جو ہے وہ ہم نے نوٹس نہیں کیا، اور اس وقت بھی ایکس جو ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ یہ کہا جو وہاں پہ پی ٹی اے کے حکام تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایکس اس وقت بھی کھلا ہوا ہے۔ تو یہ وہ بہرحال معاملہ ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے کہ پورے ملک میں پچھلے تقریباً 12 سے 14 روز سے جو ٹویٹر ایکس کی سروسز جو ہے وہ بند پڑی ہوئی ہیں، سارے لوگ وی پی این پہ ہیں۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرائم منسٹر آفس سے لے کر نیچے تک تمام صوبائی قیادت، ہر بندہ جو ہے وہ کسی شعبے ہائی زندگی سے تعلق رکھتا ہو وہ وی پی این پہ چلا گیا ہے۔ وی پی این خطرناک بھی ہے اور وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے بہت سارے مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں ایڈریس کیا جا رہا معاملہ، اور سندھ ہائی کورٹ کے سامنے ایسا کیوں جواب دیا گیا، اور سندھ ہائی کورٹ نے 22 فروری کا جو آرڈر کیا تھا اس آرڈر پہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوئی۔ کنٹیمپٹ پٹیشن بھی فائل ہوئی ہے لیکن ابھی تک عمل نہیں ہوا۔ پی ٹی اے کو ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور وہ تو کھلا ہوا ہے، اور انہوں نے ان کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ موبائل دیکھیں، موبائل پہ کھلا ہوا ہے۔ تو بہرحال ایک بڑی عجیب سی کھچڑی سی بنی ہے، اور اس کھچڑی کو بہرحال ختم ہونا چاہیے۔ وہاں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے بڑے اہم ریمارکس بھی دیے کہ کیسے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور جو انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ ایسی خبریں بھی ہوتی ہیں جو جرنلسٹ جو ہیں عمومی طور پر ٹی وی چینلز پہ نہیں آیا کرتی، تو وہ اس پہ جو ہے وہ ایسی خبریں تفصیل کے ساتھ دیا کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ کیوں بند کیا جا رہا ہے، کون چلا رہا ہے یہ ساری چیزیں، تو یہ ایک خدشات بھی ہیں، آرڈر بھی ہیں، لیکن اسٹرکٹ آرڈر کرنا پڑیں گے، اسٹرکٹلی اس کی کمپلائنس مانگنا پڑے گی۔ آج پھر جو ہے وہ 10-12 دن کی تاریخ ڈال دی گئی ہے۔ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ٹی اے اب اس پر عمل کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ معاملہ ہے۔ اس سے متعلق اس کے آخر میں ہم بات کریں گے کہ جو ڈی سی اسلام آباد کا بینچ تھا، انٹرا کورٹ اپیل تھی، ان کی 6 ماہ قید ہے اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ تو انٹرا کورٹ اپیل میں بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے آج سماعت کی، تو یہ بینچ ٹوٹنے کے بعد صورتحال جو ہے مختلف ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آئندہ کیا بینچ بنے گا یہ دیکھنا ہے ہم نے، اور آئندہ 1-2 روز میں اس حوالے سے کوئی بڑی اپڈیٹ ہو سکتی ہے۔ جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور جو ڈی سی اسلام آباد ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا جو معاملہ ہے کہ ان کی جو سزا ہے وہ سسپینڈ کر دی جائے، اور ٹل فردر آرڈر وہ جو ہے وہ سسپینڈ ہی رہے، لیکن ان کی جو ججمنٹ آن فیلڈ رہے گی تو کیا اس کے اثرات کیا ہوں گے، یہ اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا وہ اپنے عہدے سے ہٹیں گے یا نہیں ہٹیں گے، پھر بینچ کون سا بنے گا اور بینچ فیصلہ کیا دے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آئندہ 1 سے 2 روز میں ہمیں جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی۔ اس پہ فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔